खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वाले को सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट अली शाह अहमद। आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी और आज ही मेरे दरमियान बहुत ही खुदा के खूबसूरत खादम मौजूद हैं। हम उनसे सुनेंगे आज उनकी टेस्टमनी, उनकी गवाही और किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा यीशु मसीह के लिए सर्व किया। तो जी नाज़रीन, इसी देख रहे हैं कि मेरे दाएं पास्टर सलीम गिल साहब मौजूद हैं और बाईं तरफ खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर मसीह मौजूद हैं। तो पास्टर सलीम साहब, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप छोटी सी दुआ कीजिए। मेहरबान खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने कामों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। बख्शते कि हम खुदाम पाक खुदा जब तेरे हसूर खुदाम पाक खुदा ये गवाही ये लोगों तक पहुँचाएँ तो कादर मुतलक खुदा लोगों के लिए बाइस बरकत बने और इसी तरह जो कुछ बोले हम खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलें और सारा जलाल हम तुझी को देते हैं। हम सब को बड़ी रहनुमाई कर ताकि सारा जलाल खुदावंद यीशु तेरे नाम को मिले, यीशु के नाम में आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि खुदा के खादमीन मेरे साथ मौजूद हैं, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है वो है कॉलिंग ऑफ गॉड, खुदावंद की बुलाहट। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुनता है तो किस तरह चुनता है और कैसी कैसी खिदमत होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी के पास प्रे करने की नेमत होती है, किसी के पास कलाम करने की खिदमत होती है, किसी के पास वर्शिप की खिदमत होती है। तो खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे दरमियान जो खादम हैं वो वर्शिप भी करते हैं और खुदावंद की ज़िंदगी गोश कलाम की खिदमत भी करते हैं। तो इससे पहले हम बातचीत करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर सलीम गिल साहब से। तो पास्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि जो आप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सल्वेशन टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खिदमत के बारे में अपनी गवाही दीजिएगा। जब आपने खिदमत को ज्वाइन किया, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो किस तरह आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दी। मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम नाजरीन को, सामीन को मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि हम जब एक गवाही सुनते हैं तो वो हमारे लिए बरकत का सबब बनती है। और मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि खुदा ने जब मुझे बुलाया तो 2002 में 15 फरवरी 2002 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। उससे पहले मेरा जो काम था मामूल के मुताबिक बहुत ज़्यादा शराब पीना और सेल करना, और मैं ये जानता था कि मैं ये कहता था अपनी ज़िंदगी के मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बस जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक मोड़ ऐसा आया 2002 15 फरवरी में कि जब यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, मुझे बुलाया, तो मैंने वो सारी चीज़ें जब छोड़ी तो मैंने खुदा के हजूर एक बात का इकरार किया कि खुदावंद अब तक मेरी ज़िंदगी जो थी गुनाह में थी, दलदल में थी, और मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि तूने मुझे बुलाया है। तो जब मैं सन 2002 15 फरवरी को यीशु मसीह को मैंने अपना निजात दहिंदा कबूल किया और मैंने एक दुआ खुदा के हजूर की कि मैंने जितना वक्त 2002 से पहले गुजारा है, गुनाह में गुजारा है, तो तूने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं ज़िंदगी को हासिल कर सकूं। तो मैंने कहा खुदावंद देख, आज से मैं तेरा हूं, मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं बल्कि तेरी है, क्योंकि तूने मुझे ग़ुलामी से, गुनाह की ग़ुलामी से निकाला है और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। सर, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि जब आप 2000 पहले तो आप शराब बेचते थे, शराब पीते थे, तो जब आप खुदावंद यीशु मसीह को आपने कबूल किया तो क्या उसके दरमियान आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी? हाँ, एक ट्रेजेडी हुई थी कि जब मुझे पुलिस ने पकड़ा, तो जब पुलिस ने पकड़ा तो वहाँ मुझे पुलिस वाले लेके गए, उन्होंने मारा भी, गाली गलोच भी, सब कुछ किया। लेकिन उस वक़्त मेरे ज़हन के अंदर ये एक बात बैठ गई कि जब ये इस तरह मेरे साथ आज हो रहा है तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन अगले दिन ही मैंने मतलब इस बात को अपनी ज़िंदगी में ले लिया कि खुदावंद देख, तूने मुझे एक बार उस मौत से रिहाई दी है। मैं एक और इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जब ये 15 फरवरी की रात जो थी, ये
اس سے پہلے عید تھی تو عید کے روز صبح سے لے کر شام تک 4-5 بجے تک میں شراب پیتا رہا، میرے دوست ساتھ تھے وہ شراب پیتے رہے اور اس قدر نشے میں تھے کہ رات کو جب میں گھر آ کے لیٹا ہوں تو میرے گھر والوں نے صبح اس بات کا مجھے بتایا کہ ساری رات آپ نے سونے نہیں دیا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ساری رات سویا رہا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جن کے ساتھ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو جن کے ساتھ ایکسیڈنٹ لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے وہ مر گئے ہیں اور آج ہم نے بھی مر جانا ہے۔ تو جب مجھے انہوں نے یہ بات بتائی تو میں نے آپ مدہوشی کی حالت میں مدہوشی کی حالت میں ساری رات اسی طرح یہ سلسلہ ایک ہی لفظ وہ انہوں نے کہا کہ ہم بیڈ پہ آپ کو لٹاتے تھے، آپ بیڈ سے اٹھ کر پھر باہر نکلتے تھے، گیٹ سے باہر گرتے تھے، ہم پھر اٹھاتے تھے تو لے آتے تھے۔ جب میں نے صبح اس بات کو سنا تو مجھے نہایت ہی اپنی زندگی پر افسوس ہوا، پچھتایا میں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ پھر میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند آج رات تو نے مجھے بچا لیا ہے، تو نے مجھے زندگی دی ہے، لیکن آج کے بعد میں تیرا ہوں اور صرف تیری ہی خدمت کروں گا۔ تو اس سے پہلے میرے دوست پادری سلیم وہ مجھے کہتے رہے کہ یہ چھوڑ دو، میں نے کہا اچھا چھوڑ دوں گا، لیکن یہ جب میرے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے اس کام کو چھوڑا اور اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند تو نے مجھے زندگی دے دی ہے، تو نے مجھے بچایا ہے، تو آج سے میں صرف میری زندگی جو آج سے تیری ہے، اور نہ صرف میں یہ بلکہ میں تیری خدمت کے لیے باقی زندگی جو ہے وقف کروں گا۔ تو وہاں کیتھولک چرچ تھی، وہاں میں نے کیتھولک چرچ میں خدمت شروع کی اور مجھے ایز اے پرستش کرنے کے لیے بلایا گیا کہ آپ کی آواز ٹھیک ہے، پرستش کیا کریں۔ تو وہاں میں نے تقریباً 4 سال میں نے خدمت کی، اور 4 سال کے بعد میں نے اسمبلیز آف گاڈ چرچ رضا بلاک 180 رضا بلاک میں پاسٹر ڈیوس کے ساتھ جانا وہاں شروع کیا اور وہاں خدمت کی۔ 13 سال میں نے ایز اے لیڈر ورشپر خدمت کی اور خدا نے مجھے اپنے پرستش کے لیے بھی کثرت سے استعمال کیا، اور ساتھ میں نے خدا کے کلام کو سیکھا۔ میرے استاد ڈاکٹر سہیل سیمول ہیں، ان سے میں نے خداوند کے کلام کو سیکھا، ان کے ساتھ چلتے رہے، سیکھتے رہے۔ تو آج یہ خداوند کا یہ فضل ہے کہ آج ہمارا یہ چرچ وکٹوریس فیملی چرچ جس میں میں اور پاسٹر انور ہم خدمت کرتے ہیں، یہ 2019 میں ہم نے اس چرچ کو سوچا کہ ہم اس چرچ کو بنائیں۔ ہمارا 2019 میں مارچ میں میری اور پاسٹر انور کی ملاقات ہوئی جب میں اس کالونی میں آیا۔ تو میرا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں چرچ بناؤں گا، لیکن خدا کا یہ پلان تھا، خدا کی یہ مرضی تھی کہ میں خدا کے گھر کو بناؤں اور ہم خداوند کی خدمت میں بڑھیں۔ اس سے پہلے میں 35 سال میں نے پاکستان بائبل سوسائٹی میں خدمت بھی کی ہے، اور اس کے بعد 30 جون 2021 میں ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے یہ چرچ بنایا ہے، ہم خدمت کرتے میں اور پاسٹر انور کر رہے ہیں، اور خدا اپنے جلال کے لیے ہم دونوں بھائیوں کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے اس ایریا کے اندر، اور اس ایریا کے اندر بڑے جلالی کام ہو رہے ہیں چرچز کے اندر، اور میں اس کے لیے خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ تمام سامعین کو، ناظرین کو چیلنج دینا چاہتا ہوں جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ اس میں سے نکلیں گے تو خداوند آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے گا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نشے کی لعنت میں ہیں، وہ نشے کی لعنت سے نکلیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ زندگی نہیں بلکہ کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ پاسٹر سلیم گل صاحب نے بہت ہی خوبصورت آپ کے سامنے گواہی بیان کی، تو میں اس تھوڑی سی بات کو اور بڑھانا چاہوں گا۔ پاسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، وہ ایک آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ آپ نے پچھتانا شروع کیا، آپ کی زندگی پولیس میں چلے گئے، پولیس والوں نے کافی آپ کے ساتھ غلط کیا، تو اس کے بعد جو آپ نے خدمت کا آغاز کیا، تو اس کے ساتھ آپ ابھی اکیلے خدمت کر رہے ہیں یا بیٹے یا بیٹی یا مسز بھی؟ ہاں، میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی خداوند کے ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ جب میں نے 2003 15 مئی کو میں نے بپتسمہ لیا تھا، تو اس وقت میرے ساتھ 2 بیٹیاں
اور آج بھی خداوند کا شکر ہے کہ دونوں بیٹیاں خداوند میں ہیں اور خداوند کی خدمت بھی کرتی ہیں، خداوند کے ساتھ چلتی ہیں، اور میں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی انہوں نے جو نیا جنم ہے وہ لیا تھا کہ یہ 15 مئی کو ہم تینوں باپ بیٹی نے، دونوں بیٹیاں میری اور میں اور ڈاکٹر سہیل سامول نے بپتسمہ دیا، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے رہے اور خداوند کی خدمت کرتے رہے۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت ہمارے درمیان گواہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پاسٹر انور صاحب سے ان کی گواہی، ان کی ٹیسٹمنی لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں، بریک کے بعد گاڈ بلیس یو۔ ویلکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گواہی سنی خدا کے خادم سے، تو اسی طرح ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر انور مسیح موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی جانیں گے ان کی گواہی کے متعلق، اور وہ آج ہمارے ساتھ خداوند کی زندگی بخش کلام کو بھی بیان کریں گے۔ تو جی بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت خداوند کے خدمت کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے خوبصورت خادمین، نوجوان خادمین ہمارے درمیان موجود ہیں کہ مبارک ہے وہ جو جوانی کے عالم میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے، تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، آج اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اپنی ٹیسٹمنی دیجیے گا۔ خدا سالوس کے خوبصورت بابرکت اور جلالی نام میں تمام ناظرین اور سامعین کی میں سلامتی چاہتا ہوں، اور شکر گزار ہوں سلویشن چینل کے ڈائریکٹر
علیشا رحمت کا اور ان کی انٹائر ٹیم کا، جنہوں نے مجھے کالنگ آف گاڈ پروگرام میں ویلکم کیا ہے، مدعو کیا ہے، تاکہ میں آ کر اپنی شخصی گواہی اور اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے جو خدام الدین ہیں ان کی انکرجمنٹ کے لیے چند ایک باتیں جو ہے وہ میں کہہ سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنی شخصی جو گواہی ہے اس کے بارے میں مختصر بیان کروں گا کہ میں پاسٹر انور مسیح وکٹوریس فیملی چرچ حاجی پارک نمبر 2 آج اس پروگرام میں اپنی شخصی گواہی شیئر کرتے ہوئے کہ سن 2002 میں خداوند یسوع مسیح کو میں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور میرے لیے بڑی ہی پریولیج کی بات ہے کہ خدا کے عظیم خادم پاسٹر نذیر زاہد کھوکھر، جن کی وساطت، جن کی بدولت میں نے مسیح خداوند میں آنکھ کھولی، اس سے پہلے کی جو میری زندگی تھی سن 2002 سے پہلے، تو میں طالب علمی کے زمانہ میں ایک آوارہ گرد گروپ کے ساتھ میری فرینڈشپ تھی، جن میں رہتے ہوئے میں ہر قسم کی برائی کا مرتکب تھا، کہ جس میں نشہ بھی تھا، جس میں عورتیں بھی تھیں، جس میں مختلف گناہ، چوری بھی تھی طالب علمی کے زمانہ میں۔ تو ان تمام گناہوں کے بارے میں جب سن 2002 میں نے مرد خدا، مرد دعا پاسٹر نذیر مسیح کھوکھر کی وساطت خدا کا کلام سنا، تو میں نے اپنی زندگی جو ہے مسیح خداوند کو دی۔ میں نے شخصی طور پر توبہ کی اور اپنی زندگی مسیح خداوند کو دی، اور نہایت ہی پریولیج کی بات ہے کہ سن 2002 ہی میں خدا نے ایک خواب کے ذریعے مجھے اپنے کام کے لیے بھی بلایا۔ آج وہ خواب جو ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ میری زندگی میں پورا ہوتا آ رہا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ سن 2002 کی ایک رات خواب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریفرنس بائبل ہے، اور بہت ایک بڑی جماعت ہے جس کے سامنے میں خدا کا کلام جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2003 میں توبہ کے بعد پانی کا بپتسمہ بھی خدا کے خادم کے ذریعے پاسٹر نذیر مسیح کھوکھر کے ذریعے ہی مجھے پانی کا بپتسمہ بھی دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس کے بعد جب میں مسیح میں آیا اور مجھے احساس ہوا، مجھ میں احساس گناہ پیدا ہوا، اقرار گناہ پیدا ہوا، اور میں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، تو خداوند نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا، مجھے بلایا، اور میری تیاری جو ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ کی کہ سب سے پہلے چرچ کی جو بالکل بیسک انتظامیہ ہوتی ہے، جو لوگ چرچ میں صفائی کرتے ہیں، جو لوگ دریاں بچھاتے ہیں، تو ان میں کام کرنے والا تھا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں ایف جی اے ٹاؤن میں ہی، جس چرچ کی بدولت میں نے مسیح خداوند میں آنکھ کھولی تھی، اسی کی بدولت اسی چرچ میں خدا نے مجھے پرستش کا توڑا دے کر کئی سالوں تک مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور اسی دورانیہ میں ایز اے لے مین اپنے چرچ کے ساتھ خدا کی خدمت پاسٹر نذیر مسیح کھوکھر کے زیر سایہ سر انجام دے رہا تھا کہ 2010 میں باقاعدہ ایک کلیسیائی میٹنگ جو ہے پاسٹر نذیر زاہد کھوکھر کے گھر میں ہوئی، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں چونکہ بیرون ملک جانے والا ہوں، اور میرے روح میں جو خدا کے روح نے بات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ میرے بعد اس کلیسیا کو لک آفٹر کرے گا، اس کلیسیا کی پاسبانی جو ہے وہ کرے گا۔ تو انہوں نے مجھے ایف جی اے بائبل کالج میں باضابطہ اور سسٹمیٹیکلی طور پر پڑھنے کے لیے کلیسیا کی طرف سے مجھے ریکمینڈ کیا، اور میں نے 2011 اور 2012 میں 2 سال کا ڈپلومہ کیا، اور 2013 میں کلیسیا میں واپس آیا، اور 2012 جولائی میں پاسٹر نذیر زاہد کھوکھر جو آج بیرون ملک آسٹریلیا میں مقیم ہیں، تو وہ یہاں سے شفٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہو گئے، اور 2014 میں میرا باقاعدہ آرڈینیشن جو ہے ایف جی اے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے ایف جی اے چرچ ایف جی اے ٹاؤن میں ہوا،
اور خدا کے فضل سے وہاں پر میں نے 8 سال خدا کی خدمت کی ہے، پاسبانی توڑے کو وہاں پر استعمال کیا ہے، اور آج خدا کے فضل سے 2018 میں نے اپنا BTH بھی مکمل کیا، اور آج وکٹوریس فیملی چرچ میں ایز اے انچارج پاسٹر خداوند کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اس لیے میں خدا سالوس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے گھورے سے اٹھایا اور شاہوں میں بٹھایا ہے۔ تو پاسٹر میں چاہتا ہوں کہ جو آج کے جو نوجوان ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے بہت دور ہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، وہ بہت ہی بری روشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں اپنی شخصی بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسیح خدا میں نے آنکھ کھولی تو اس سے پہلے میں نے بتایا کہ میں اپنی فیملی سے پس پردہ اور اپنے کچھ دوستوں کے ایسے گینگ میں شامل تھا جس میں نشہ بھی کرتا تھا اور جس میں ہم بڑی بری قسم کے جھگڑے بھی کرتے تھے، اور اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ ہم میں شامل تھیں۔ لیکن میں آج یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بچپن جو ہے اس میں طاقت بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، بڑھاپا جو ہے اس میں عقل تو ہو سکتی ہے لیکن طاقت نہیں ہے، تو ایک ہی دور ہمارے پاس بچتا ہے جو جوانی کا دور ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں فرما برداری کرے، اور فرما برداری میں 3 ایسے پوائنٹ ہیں یا ایسی شخصیات ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خدا کی فرما برداری اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور خداوند یسوع کی فرما برداری اور اپنے پیشواؤں کی فرما برداری کرنی ہے، جس سے ہم ایسے نشوں سے، ایسی لعنتوں سے نکل سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور پاتال کی غلامی سے اور گناہ کی غلامی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ایک ہی دور ہمارے پاس جوانی کا دور ہوتا ہے، اگر اس کو ہم ضائع کر دیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا وقت نہیں بچتا کہ جس کا ایک اچھا حصہ جو ہے ہم اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے صرف کر سکیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نشے کی لعنتوں سے بچیں، آپ بدکاری کی لعنتوں سے بچیں، آپ ہر طرح کی برائیوں سے بچیں، اور اپنی جوانی کا دور جو ہے وہ مسیح خداوند کے تابع کریں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ آپ بھی اپنی قوم کے ایک اچھے پلر بن کر قوم کو اور کلیسیا کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پسند میں بہت ہی امپریس ہوں آپ کی ٹیسٹمنی سے، تو پسند میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے دیکھنے والوں کو چھوٹا سا میسیج دیں تاکہ وہ جو گنہگار دنیا دار لوگ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ بعض ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت غلط کرتے ہیں، وہ نشہ باز ہوتے ہیں، وہ زنا کار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملی کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہی اپنے بچوں کو گالی سکھاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کے لیے چھوٹا سا میسیج دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی، جیسا کہ زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر کے وہ بوڑھا ہو کر بھی وہاں سے نہ ہٹے۔ تو پسند میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے چھوٹا سا میسیج۔ تو آئیے اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں، جسی طرح ہمارے بھائی علی شاہ احمد نے یہ سوال بھی کیا ہے اور ایک پیغام کے لیے مجھے مدعو بھی کیا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ اپنے سننے والوں کو دے سکوں۔ تو یہی آیت امثال کی کتاب میں سے، امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث تربیت ہو، آمین۔ جی ناظرین، یہاں پہ والدین کو مخاطب کیا گیا ہے اور بچے کی پرورش کے لیے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو میں 2-3 مختصر پوائنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بیان کروں گا۔ پہلی بات، زبور 127 میں لکھا، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ تو پیرنٹس جو ہیں خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بچوں کے مالک نہیں بلکہ بچوں کے نگہبان ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس نگہبانی کو سمجھنا ہے کہ نگہبان سے حساب لیا جاتا ہے۔
جس کام کی نگہبانی کے لیے بھی اس کو تعین کیا جاتا ہے یا اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کا حساب بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے کسی باغ میں اگر کسی کو نگہبان کے طور پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو باغ کی رکھوالی کی پوری خبرداری اور خبر گیری کا حساب جو اس سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا حساب جو ہے، اولاد کی پرورش کا حساب جو ہے وہ بھی پیرنٹس سے لیا جائے گا، اور یہ ساتھ ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو ناظرین، یہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پیرنٹس اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں میں ایسے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور بچپن میں ہی ان کو کسی ایسی باتوں پر ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، خدا کا کلام نہیں سکھاتے، سنڈے سکول نہیں بھیجتے، اور نہ کسی کلام کا ان کو حصہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی بچے بچپن سے قدم نکالتے ہیں، جوانی میں داخل ہوتے ہیں، تو بہت ساری برائیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل کی بڑھتی ہوئی نسل جو ہے وہ نشے کی لعنت میں ملوث ہے، وہ جوئے کی لعنت میں ملوث ہے، وہ بدکاری کی لعنت میں ملوث ہے، وہ کلبوں میں ملوث ہے۔ تو اصل میں اس کے پیچھے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ بچپن میں کلام کے اس حصے پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ بچوں کی تربیت کر پائیں۔ تو ناظرین، میں آپ سب سے گزارش بھی کرتا ہوں اور آپ سب کو چیلنج بھی دیتا ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہی ہیں، ویسے تو خدا کا کلام ایماندار کی تربیت یہ کرتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے سے تربیت کرتا ہے، جب باپ کے صلب میں ہے اور ماں باپ دونوں کے نطفے میں موجود ہے، تب سے ہی خدا کا کلام جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ جو شخص اس دنیا میں انسان اس دنیا میں، جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ تو آج اگر ہم یہ چیلنج لے لیتے ہیں تو ہم ایک بڑی قوم کو، بڑی نسل کو اور بچوں کو بچانے کا سبب بن سکتے ہیں جو آج کے دور میں گناہ کے دریا میں بہتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے بچوں کو گناہ کی غلامی سے، پتال کی غلامی سے اور ابلیس کی غلامی سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں، اور آپ بھی روحانی پیشواؤں کے تابع رہیں، اپنے بچوں کو بھی روحانی پیشوا کے تابع کریں اور ان کو سنڈے سکول کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو جوانی تک جانے میں ان کو اچھے ایماندار دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ خدا کے خادم نے بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے، ہم خدا کے شکر گزار ہیں ان خادمین کے لیے جنہوں نے اپنی آج سلویشن ٹیلی ویژن کے وسیلے سے اپنی گواہی کو پیش کیا۔ تو اب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔